हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू नावल ऑडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नावल का सेकंड पार्ट, जो कज़िन मैरिज बेस्ड है, रिवेंज बेस्ड है, चाइल्डहुड निगाह बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, ए डिफरेंट। कैसी हो कोनैन? अली ने उसे देखते हुए पूछा तो वो मुस्कुरा दी क्योंकि दिल से हर बोझ सिरक गया था। ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। मैं काफ़ी बना लूँ? मेरे लिए बना सकती हो? बिल्कुल, वो मुस्कुरा दी और 2 मग बनाते एक उसे पकड़ाया तो शायान उस्मानी को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। कोनैन सिर्फ मेरे लिए चाय बनाएगी मिस्टर अली, वो बोला तो अली शर्मिंदा हो गया। मेरी चादर कोनैन ने अली से इस्तफसार करते उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। वो घर पर है, मुझसे ले लेना, शायान कहता उसे अपने पीछे आने का इशारा करता अपने केबिन में चला गया। अली को शर्मिंदा क्यों किया आपने? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी कॉफ़ी बनाकर मुझे दोगी, वो संजीदगी से बोला। आपको बॉस की हैसियत से, उसे दोस्त की हैसियत से। वो एकदम बोली तो शायान उसके करीब आया। लड़के दोस्त नहीं होते, और ये बात मैं दोबारा नहीं बताऊंगा तुम्हें। चलो हम घर जा रहे हैं। वो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए निकल गया तो वो भी पीछे हुई। कुछ पूछूं? ये उसका रियाज का एतमाद था कि वो यूं बोल रही थी। पूछो, क्या आप मेरे बाद उस कोमल नाम की लड़की से शादी करेंगे? उसका सवाल गैर मुतवक्का था। क्या मतलब है? यानी मेरे मर जाने के बाद? तुम कहाँ जा रही हो? हम साथ तो नहीं रहेंगे ना? बाबा के इलाज के बाद। गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रुकवाई तो कोनैन हैरान हुई और ड्राइवर खुद ही गाड़ी से उतर गया तो वो कोनैन पर झुका। तुम्हें किसने कहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा? आईब्रो चुकाते हुए पूछा गया। कोनैन ने थूक निकला। लेकिन आइंदा इस किस्म की फ़िज़ूल बातें मेरे सामने ना करना। वो उसकी चादर को मज़ीद उसके माथे पर खींचता पीछे हुआ और ड्राइवर को अंदर आने का कहा। अज़लान ने सख्त निगाहों से उसे घूरा और उस पर झुककर गहरा साँस भरा और पीछे हो गया। जो कुछ और समझ रही थी आँखें खोल गई। मुझे यहाँ नहीं रहना। कहाँ जाना है? अज़लान ने दूबदू पूछा। घर। किसके घर? मेरे घर, उसने कहकर उठना चाहा जब अज़लान ने झटके से उसकी जगह पर उसे लेटाया। वो जगह मैं बेच चुका हूँ, तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? वो मेरा घर था, मेरे अम्मा-अब्बा की जगह के। आप कैसे? उसकी आँखें भर गई। खबरदार तुम रोई तो। लेकिन वो फिर भी रोने लगी तो वो उठकर खड़ा हुआ जाने के लिए। मुझे अपने घर ले जाएँ। किस हक से जाना चाहती हो मेरे घर? फरिश्तों को लगा ये मुश्किल सवाल है। प्लीज़, वो उसके पीछे कमरे से निकल गई। अज़लान ने किचन में जाते उसकी दवा और पानी उसके हाथ में थमाई जो उसने खाते उसे देखा जो किचन से बाहर निकल रहा था। चलता हूँ। बीवी बनाकर ही बस लेकर जाएँ, ये जानते हुए भी कि मैं उस सब के लिए तैयार नहीं, मुझे वक़्त चाहिए। किस लिए वक़्त चाहिए तुम्हें? आज़म अज़हर को भूलने के लिए या अज़लान अज़हर को अपना शौहर मानने के लिए? वो उसके बाजुओं को गिरफ्त में लेता हुआ बोला, लहजा हद दर्जा सख्त था। वो सब माज़ी था। हाँ, लेकिन वो उसे माज़ी नहीं समझता। उसे माज़ी कभी तुमने भी नहीं समझने दिया। इसलिए आज भी मुझसे पहले तुमने उसे कॉल की। मुझे दूसरा ऑप्शन बनाया तुमने, फ़रिश्ते हैदर। ऐसा नहीं है, वो रोते हुए बोली। कैसा है फिर तुम बताओ? अज़लान अज़हर को दूसरे नंबर पे ही तो रखा गया है हमेशा से घर में। रिश्ते हैं, रिश्ते में सब चीज़ों में वो फट पड़ा था। फरिश्ते ने उसके लबों पे हाथ रखे। बुआ उठ जाती तो क्या समझती? फरिश्ते को दुख हुआ उसकी हालत पर। उसे कभी किसी ने नहीं समझा था। फरिश्ते, अज़लान अज़हर बन के चलोगी? लेकिन चलूँगी, लेकिन तुम्हें वक़्त चाहिए अज़लान अज़हर को शौहर मानने के लिए। वो तल्ख़ सा मुस्कुरा दिया तो फरिश्ते सर झुका गई। फरिश्ते उसके करीब हुई और उसकी आँखों में देखा जहाँ कई दुःख एक साथ थे जिन्हें छुपाया गया था। फिर एड़ियाँ ऊँची करते लरज़ते लबों के साथ उसके माथे पर बोसा दिया। घर जाके दवा खा लें, बुखार तेज़ हो जाएगा। अज़लान अज़हर के सारे जिस्म में सुकून भर गया था। जैसे वो फरिश्ते को तकता गया जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम मेरी परवाह करती हो? फरिश्ते ने सर हाँ में हिलाया। भाई से भी ज़्यादा। आप खुद को खुद ही तकलीफ देते हैं अज़लान, और ऐसा करना आपको एक दिन बहुत गहरे नुकसान से रोशनास करवा देगा। मैं अपने हर नुकसान का उजाला कर लूँगा। अगर तब मुझे तुम अपने इर्द-गिर्द देखने पर नज़दीक मिली तो। उसके बाल कंधे से हटाता बोला था। मैं वहीं मौजूद होंगी, बस थोड़ा-सा ढूँढ लीजिएगा। कल फरिश्ते अज़लान अज़हर का इंतज़ार करेगी और जाके सो जाएँ। और आँखें 2 दिन जगे रहने का बता रही हैं। उसने हिम्मत करते उसके बाल माथे से हटाए थे। अज़लान ने उसे देखा और फिर उसके कंधे को। फरिश्ते ने निगाहें झुका ली तो वो मुस्कुरा दिया। फिर झुकते उसके कंधे पे लब रखे तो दोनों थम गए। फरिश्ते का वजूद लर्ज़ा था, इस कदर मोहब्बत और इज़्ज़त इस बोसे में महसूस करके। क्या आज़म अज़हर इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देता उसको? दूर कहीं उसके दिल ने उससे पूछा था। आप रुक जाएँ, और वो अचानक बोल गई। चाय पिएँगे? अज़लान ने उसके बाल संवारे तो वो बोली। वो दोनों किचन में थे। फरिश्ते उसकी चाय बना रही थी और वो फरिश्ते को देख रहा था। सालों वो इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा था। उसका फ़ोन दोबारा बजा तो अज़लान कमरे से फ़ोन लेकर आया क्योंकि वो मुसलसल बज रहा था। आज़म अज़हर का नाम देकर उसने फरिश्ते को पकड़ाया तो फरिश्ते ने उसे देखा। उठाओ। फरिश्ते ने कॉल पिक की और फ़ोन कान के साथ लगाया। फरिश्ते, मेरी जान। अज़लान इज़्ज़त साया मुस्कुरा दिया तो फरिश्ते ने कुन अँखियों से उसे देखा जो उसके नज़दीक खड़ा उसके बालों के साथ खेल रहा था। जी, कैसी हो? ठीक हूँ, वो बस इतना ही बोल पाई। मुझसे पूछो मैं कैसा हूँ, मुझे मिस नहीं करती अब? अज़म ने कहा तो अज़लान ने आँखें बंद करके खोली।
کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، لیکن واپسی پر آ کے سارے سوالات کے جوابات میں خود تم سے لوں گا۔ وہ بولا تو اذلان نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھا، آنکھوں میں التجا تھی۔ کال کاٹو، اذلان نے اس کے کندھے پر چہرہ رکھتے کہا تو وہ کانپ گئی۔ کال کاٹو ابھی، وہ آپ کے بھائی۔ اس نے فون کان سے ہٹاتے سرگوشی میں کہا، میرا بھائی ہے لیکن تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ کہتے اس کے ہاتھ سے فون لیتا کال کاٹ گیا اور اس کے بال بکھیرے۔ چائے دو، مجھے جانا بھی ہے، وہ بولا تھا۔ فرشتے نے اس کی چائے کپ میں ڈالی اور اسے تھمائی اور بنا کچھ کہے اندر کمرے میں جانے لگی۔ اتنا برا لگا ہے اس سے بات نہ کرنا۔ اذلان، میں آپ کے لیے دوا لینے جا رہی ہوں کمرے میں، وہ بولی تو وہ سر داہ برتا مسکرا دیا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کل انتظار کروں گی آپ کا، اس نے غنودگی میں جانے سے پہلے کہا تو وہ اس کی آنکھیں چومتا اٹھ گیا۔ گھر آتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو کنین نے اس کی چائے بنائی۔ حسین لڑکی، موہد نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جی، یعنی تم مانتی ہو کہ تم حسین ہو؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا تو وہ مسکرا دیا، ایسا پہلے بار ہوا تھا۔ نہیں، میرے بابا کہتے ہیں کہ میں پیاری ہوں، معصومیت سے بولتی چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ موہد نے پوچھا تو چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پہ گری تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ اوہ حسین لڑکی، تم نے تو اپنا حسین ہاتھ جلا لیے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کے دیکھنے لگا۔ گونین، شایان عثمانی کی آواز گونجی لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ دیکھنے دو بھائی، کچھ نہیں کہیں گے، رکو۔ وہ اس کا ہاتھ پانی کے نیچے رکھنے لگا۔ کونین اب اونچی آواز تھی۔ وہ شاید سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اندر آیا تو موہد اس کا ہاتھ ہمیں پانی سے دھو رہا تھا۔ یہ منظر اسے نہ جانے کیوں لیکن ناگوار گزرا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے کونین کا ہاتھ تھاما بنا یہ دیکھے کہ اس کا ہاتھ وہاں سے ہلکا سا جلا ہے۔ بھائی، موہد نے کچھ کہنا چاہا۔ اپنا کام کرو۔ وہ اسے ٹوک گیا اور کونین کو لیتا کمرے میں چلا گیا۔ کیا کہا میں نے تمہیں؟ اس گھر کے لوگوں سے دور رہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے تمہیں ہی بلایا تھا اسے۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے نکالتی بولی، کیونکہ وہاں جلن ہو رہی تھی۔ شایان نے دوبارہ اس کا وہی ہاتھ ضد میں تھاما۔ اب کی بات شدت تھی اس کی پکڑ میں۔ وہ خود سے بلانے پر بھی مخاطب مت ہونا کسی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ پہچان نہ لیں کہ میں ان کا خون ہوں، تو بے فکر رہیں۔ اس گھر کے لوگوں سے مجھ سے کوئی رشتہ کبھی بنانا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ واپس آؤ، شایان نے کہا تو کونین نے اسے دیکھا۔ وہ ضدی تھا، کسی 6 سال بچے کی طرح۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور کو بتا دے۔ تو واپس آ رہی ہوں یا میں آؤں؟ یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلے روز دیکھنے پر وہ بھڑک گیا تھا۔ اس کے سرد انداز اور آنکھوں کی سنجیدگی پر وہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ جانتی تھی عارضی سہارا ثابت ہو سکتا تھا کونین خاور کا۔ جس خاندان نے اسے خون سے وفا نہ نبھائی تھی، وہ اس کی بیٹی سے کیسے نبھا کرتے؟ تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ سے تھاما تو وہ سہم گئی۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ میری ڈیوٹی کے گھنٹوں کا اختتام ہو گیا، اس نے گھڑی کو دیکھتے شائستگی سے کہا۔ ڈیوٹی کے گھنٹوں کے بعد بھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات پر اڑا، اس پر جھکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ کیا میں آپ پہ حق رکھتی ہوں؟ وہ دو بدو بولی۔ نہیں، وہ صاف گو تھا بے انتہا۔ اگر میں آپ پہ کوئی حق نہیں رکھتی تو جان لے شایان عثمانی کہ آپ بھی مجھ پہ کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ کہتی اپنا آپ اس سے چھڑواتی پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اب کی بار اسے کمر سے تھامتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کس قسم کا حق چاہیے تمہیں؟ شایان عثمانی نے معنی خیزی سے کہا، لیکن اس کی یہ بات کونین کے سر پر سے گزری تھی۔ وہ سارے جو آپ مجھ پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی تو شایان پیچھے ہوا، اس کا ہاتھ دیکھا جو موہد نے تھاما تھا۔ مجھے کل اسلام آباد جانا ہے، تم ساتھ جا رہی ہو میرے؟ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتا بیڈ کے ساتھ پڑی میز تک لایا اور ٹیوب نکالتا اسے پکڑا گیا۔ یہ لگا لینا۔ کونین خاور کے دل نے یکدم خواہش کی تھی کہ اسے ٹیوب خود لگاتا، لیکن فوراً دل کو ڈپٹ دیا۔ وہ دو لوگ ایک پاکیزہ رشتے کی حدت میں ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے تھے۔ ناپسندیدگی کا لبادہ یہاں شاید خود کو باور کرواتے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ الماری سے وہ چادر لیتی جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے میرے پاس، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ ٹیوب لگا دیتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن اسے پیشکش کر گیا تھا۔ میں لگا لوں گی۔ تم میری ہر بات سے انکاری کیوں رہتی ہو کونین خاور؟ وہ جوتے اتارتا اس تک آیا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب لیتا اس کے ہاتھ پہ لگا کے واپس اسے تھما گیا۔ جاؤں؟ کونین نے آنکھیں اٹھاتے اسے استفسار کیا۔ ایسے کرتے وہ شایان عثمانی کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ شایان نے سر ہاں میں ہلایا، پھر اس کی چادر کو ماتھے تک کھینچا۔ اب وہ ایسا لاشعوری طور پر کرنے لگا تھا۔ جاؤ، اس کے کہتے ہی وہ نکل گئی تو وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے تک اسے دیکھتا رہا، پھر سر دہا بڑھی۔ وہ اس کے سامنے کیوں بے بس ہو رہا تھا؟ وہ شایان عثمانی تو نہیں رہا تھا جس سے وہ پہلے دن ملی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں ارد گرد دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل بے چین ہوا۔ نہیں شایان عثمانی، تمہاری منزل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے دل سے آواز ہے، لیکن وہ کسی اور کی بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً دل کی سرزش کی، پھر کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ سب کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن دماغ اب بھی اسی میں الجھا ہوا تھا۔ سب کے ساتھ وقت گزارتا واپس آیا تو اب فون بجنے لگا۔ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں، ڈیڈی بتا رہے تھے تم بھی آ رہے ہو، کیا کہتے ہو؟ ساتھ چلیں؟ کومل نے اس کی کال اٹھاتے خوشی سے کہا۔
نہیں میں وہیں ملوں گا تم سے۔ وہ بولا، وہاں تمہارے گھر پر قیام پذیر نہیں، تم ہوٹل میں رہو گی ہمیشہ کی طرح۔ وہ بات ختم کرتا کال کاٹ گیا۔ وہ ہمیشہ کومل کو اپنے گھر دعوت دیتا تھا، وہ اس کی اچھی دوست تھی، لیکن اس بار وہ منع کر گیا تھا کیونکہ شاید کونین خاور بھی تھی اس بار اس کے ساتھ۔ اس نے سر تکیے پہ رکھا اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا تھا، پھر خود کو ملامت کرتا سو گیا۔ دوسری طرف کونین خاور تو پوری رات سو نہ پائی تھی، اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس اسے جیسے اب بھی ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ شایان عثمانی کو سوچتے اس نے رات گزار دی تھی، آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نہ تھی آنکھوں میں نیند۔ کیا وہ اختتام پر مجھے دھوکہ دے دیں گے؟ اس کے دل نے اسے سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس فی الحال تو نہیں تھا۔ وقت سے پہلے ہی اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور کپڑے بدلتی، چادر اوڑھتی، اپنے پراٹھے کا رول تھامتی اپنے باپ سے ملنے کو چلی گئی۔ جہاں کی صورتحال دیکھ کر مطمئن ہوئی، انہیں ناشتہ کروایا اور اپنا پکڑتے وہ وہیں سے شایان عثمانی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، جس کی گاڑی باہر ہی موجود تھی، یعنی وہ نکلنے لگا تھا۔ السلام علیکم، وہ ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا جب اس کی آواز گونجی۔ شایان نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اس کی دلوائی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ عورتیں یوں ہی اچھی لگتی ہیں، خاص طور پر وہ عورت جو آپ کی ہو۔ شایان عثمانی پر یہ الہام ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، ہم نکل رہے ہیں بس۔ وہ سب سے مل کر آ گیا تھا، آج وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ منمنائی، لیکن شایان عثمانی کی ایک نگاہ غلط پر وہ پیچھے سے اترتی آگے آ کر بیٹھی تو وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا اسے منزل کی اور بڑھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کونین نے اپنا پراٹھا کھولا اور کھانے لگی۔ شایان عثمانی کو اس نے پوچھا تھا جس نے انکار کر دیا تھا۔ سا کر وہ باہر کے مناظر دیکھتی، انگلیاں رگڑ رہی تھی، اسے مرچیں لگ گئی تھی لیکن پانی وہ نہیں لائی تھی۔ شایان اس کے ہاتھوں کو گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ہاتھوں پر یکدم اپنا ہاتھ رکھتا وہ سختی سے بولا تو کونین نے سر نفی میں ہلایا۔ اب وہ بنا حرکت کیے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کونین خابر، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ دیر بعد پھر سے بولا تھا، مجھے پانی کی بوتل چاہیے، اس نے کہا تو شایان نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے گاڑی سائڈ پر لگائی، پھر اترے بغیر سامنے دکان والے کو پانی کی بوتل کا کہا۔ کونین نے فوراً اپنے بیگ سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے کیا تو وہ آئی برو اچکا گیا۔ کیا ہے یہ؟ پیسے پانی کے باقی پے کر دیں۔ وہ معصوم تھی یا شاید بن رہی تھی، وہ فیصلہ نہ کر پایا، لیکن ملاوٹ تو رتی برابر نہ تھی اس لڑکی کی ذات میں کسی چیز کی۔ میں نے دے دی ہیں، وہ کہتا اس کا 500 کا نوٹ اسے پکڑانے لگا۔ لیکن کیوں دیے ہیں میں نے لڑکوں کے پیسے سے کبھی کوئی چیز نہیں لی، وہ ضد چھوتی بولی تھی۔ میں عام لڑکا ہوں، وہ سرد سے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس کا مطلب جان گئی تھی۔ مجھے ابھی بینڈیج بھی لینا تھا، کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ان کی آنکھیں بار بار ایک دوسرے سے ٹکراتی جو کونین خاور فوراً بدل جاتی تھی۔ مجھے جوتے لگ رہے ہیں، اپنے بابا نے نئے دلوائے تھے، آج وہ پہن لیے ہیں اس لیے، وہ تفصیل بتانے لگی۔ بھائی بینڈیج بھی دے دے۔ اس نے کھانے کی ایک آدھ چیز لیتے پیسے دیے اور اسے پکڑائیں۔ آپ کے 40 روپے میں وہاں جا کر آپ کو دے دوں گی، وہ مصروف سے اپنے پاؤں پر بینڈیج لگاتی بولی تو شایان عثمانی نے مان لیا کہ وہ بے حد مصدوم ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی کا راج تھا، اسے صبح ہی اپنے والدین کو بتانا تھا کہ وہ فرشتے کو لا رہا ہے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی بستر پر ڈھہ گیا۔ دوا اسے فرشتے دے چکی تھی، وہ اس دوا اسے نہ بھی دیتی تو اس کے دل کو اسے دیکھتے ہی قرار آ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے سوچتا رہا، اسے سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ دوسری طرف فرشتے نے صبح اٹھتے ہی اپنی پیکنگ شروع کر دی تھی، اپنا ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ وہ فرشتے کہاں جا رہی ہو؟ بوا نے استفسار کیا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ خوشی سے چہکی۔ نہیں بتاؤ گی تو معلوم ہوگا نا، وہ اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھتی مسکرا کر بولی تھی۔ اذلان آئے تھے کل رات کو، اب وہ مجھے لینے آئیں گے آج، وہ خوشی سے انہیں بتاتی گئی سب۔ بوا نے اس کی مسکراہٹ کے دائمی رہنے کی دعا کی تھی، پھر ناشتہ کرتے وہ انتظار کرنے لگی تھی جو شاید انتظار ہی رہنا تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر اظہر سلطان اور اپنی ماں نازیہ سلطان کو دیکھا، پھر گلا کھنکارا۔ بولا اس کے باپ نے کہا، آپ دونوں جانتے ہیں میرا نکاح جن حالات میں ہوا تھا؟ وہ بات شروع کر گیا جو شاید اس کے باپ کو پسند نہ آتی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اظہر سلطان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں لیکن ان کا فون بجنے لگا۔ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اس بات کا تعین کرتی تھی کہ وہ اعظم اظہر کی کال تھی، جسے وہ فوراً اٹھا گیا۔ اس کی ماں نے اذلان کو دیکھا جو اب سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کب آ رہے ہو شہزادے؟ انہوں نے کہا تو اذلان نے نظر اٹھا کر ان کے لہجے کی شیرینی کو محسوس کی، پھر سر جھکا لیا۔ اگلے مہینے۔ کیوں؟ ابھی آ جاؤ، سب تمہارے ہی انتظار میں ہیں۔ ہاں، تمہاری ماں، میں اور اذلان صاحب۔ آگے اسے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا، پھر کال اسپیکر پر ڈالی اور ایک نظر اذلان پر ڈالی۔ میرے آنے کے بعد میں فرشتے سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اسے بہت مس کیا ہے، وہ فرتے جذبات سے بول رہا تھا۔ اذلان اظہر کی پکڑ چمچ پر مضبوط ہو گئی۔ اب تو وہ آپ کو ملنے سے رہی بھائی، وہ کہتا اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بہت بدلحاظ ہو گیا، مجھ سے بات تک نہیں کرتا سیدھے منہ، اعظم اظہر نے کہا تو اس کے باپ نے اسے حوصلہ دیا، جبکہ نازیہ اظہر کی نگاہیں سیڑھیوں سے اوپر گم ہوتے اپنے بیٹے پر تھیں۔ تم آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں ہاں شہزادے، جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا، وہ کہتے ایک آدھ اور بات کرتے کال کاٹ گئے۔ اپنے لاڈلے کو بلاؤ ذرا، آج اس سے بھی کھل کر بات ہو ہی جائے۔
پھر کبھی کر لیجیے گا، ابھی وہ غصے میں ہے، وہ بتانے لگی۔ مجھے اس کے غصے سے فرق پڑتا ہے۔ وہ اس طرح زائیہ مسکرائے، میں باپ ہوں اس کا، وہ باپ نہیں ہے میرا۔ آپ کو کبھی میری کسی چیز سے فرق نہیں پڑا ڈیڈ، تو اب کیوں پڑے گا؟ بولے میں آ گیا ہوں، جلدی کریں، مجھے کام پہ بھی جانا ہے۔ ہاں جانا ہے تمہیں خبریں پڑھنے۔ اذلان اظہر ایک نیوز اینکر تھا، باپ کے بزنس کے خلاف جا کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بزنس پسند نہیں تھا، لیکن جس چیز پر اعظم اظہر اپنی حکمرانی جما لیتا تھا اس چیز کو وہ مر کر نہ دیکھتا تھا۔ اعظم واپس آ رہا ہے کچھ دنوں میں، تو بھائی ہے تمہارا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھنے لگا، جیسے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ تو فرشتے تم اسے علیحدہ کر دو، تاکہ اذلان اظہر کو لگا اس نے غلط سنا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اپنے سامنے کھڑی اس باروب شخصیت کو دیکھا، بے یقینی سے دیکھا تو انہیں نازیہ اظہر نے بھی تھا، اسی بے یقینی سے۔ آپ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز اب کی بار قدرے اونچی تھی۔ منقوہ ہے، تمہاری بیوی نہیں بنی ابھی، وہ عام سے انداز میں بولے۔ اور ایسا میں کیوں کروں گا؟ وہ وجہ جانتا تھا، لیکن ایک بار اپنے باپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اعظم کی پسند رہی اور فرشتے کی بھی پسندیدگی اعظم سے تھی۔ تو وہ حالات ایسے ہو گئے کہ حیدر نے تمہیں چنا اس وقت نکاح کے لیے۔ نہیں تو وہ اعظم کے نکاح میں ہوتی۔ اب وہ مسکرانے لگا، تلخی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ تو جیسے میں بچپن سے اپنی چیزیں چھوڑتے آیا ہوں اپنے بڑے بھائی کے لیے، آج میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا؟ دھاڑا اذلان آواز آہستہ رکھو اپنی، باپ ہوں میں تمہارا۔ کاش وہ کہہ پاتا کہ کبھی آپ میرے باپ بنے بھی ہیں۔ وہ نازیہ اظہر کو دیکھنے لگا جن کی آنکھیں نم تھی اس کے لیے۔ یہ طلاق آپ جیسوں کے لیے عام بات ہوگی ڈیڈ، ہمارے دین میں تو آسمان اور زمین کانپ جاتے ہیں اس عمل پر۔ تو یہ آپ بھول جائیں کہ فرشتے حیدر کو اذلان اظہر کبھی طلاق دے گا یا اسے دستبردار ہوگا؟ ہونا تو پڑے گا۔ اعظم اظہر تم سے اپنی امانت واپس لے لے گا، تب کیا کرو گے؟ اسے ان کی آواز پیچھے سے سنائی دی تھی، کہنے کو وہ باپ تھا اس کا۔ آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں، وہ دونوں نکاح میں ہیں اب، اور طلاق کوئی عام بات نہیں ہے، تو تم اسے سمجھاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اعظم کے آنے کے بعد کوئی بدمزگی ہو۔ وہ کہتے خود بھی نکل گئے۔ وہ اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، یا وہ دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا یا خود کو، یعنی وہ اب اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی بیوی سے دستبردار ہو جائے۔ تمہارا بھائی مجھے پسند ہے۔ ماضی کی بھولی بھٹکی یاد اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی، جہاں فرشتے اذلان کو کہہ رہی تھی اچھا وہ سنجیدہ تھا بے حد، میں چلتا ہوں۔ اور تب بھی تو کنارہ کر لیتا تھا جب فرشتے حیدر اعظم اظہر کی بات کرتی تھی۔ وہ وہاں گاڑی روکتا، ہارن پر ہاتھ رکھتا اٹھانا بھول گیا تھا۔ وہ جو تیار بیٹھی تھی فوراً سے پہلے باہر نکل آئی۔ بوا بھی آئی تھی اسے ملنے۔ بوا واپس چلی جائے، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ فرشتے کے سامان رکھنے کے لیے وہ گاڑی سے نہیں اترا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ گاڑی پھر سے بھگا لے گیا۔ آہستہ چلائیں اذلان، فرشتے نے اسے دیکھتے کہا، مر تو نہیں جاؤ گی تم؟ وہ پھنکارا تو فرشتے دنگ رہ گئی اس کے انداز پر، اس کے لفظوں کے چناؤ پر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بس جہاں میں تم سے جواب طلب کر سکوں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے خطرناک تیور لیے اسے کسی بلڈنگ کے سامنے روکا۔ یہ فرشتے جو ڈری بیٹھی تھی اس کے اشارے پر نیچے اتر گئی، تو اس کا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں تھامتا اسے اپنے ساتھ لیتا لفٹ میں گیا اور ایک فلیٹ کے سامنے رکتا، چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور اسے اندر کرتے دروازہ جھٹکے سے لاک کیا۔ اذلان نے سارے فلیٹس کی لائٹ جلا دی۔ یہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ یہ جگہ اس کی واحد ملکیت تھی جہاں وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ اعظم اظہر تمہیں اب بھی پسند ہے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا چیختے اس سے سوال کرنے لگا۔ فرشتے حیدر کا روم روم کانپ رہا تھا۔ وہ کیا کہتی اس شخص کو؟ اذلان جواب دو، وہ چیخا، مجھ سے ایسے بات۔ وہ سہمتی نگاہیں نم کرتی اسے دیکھنے لگی۔ رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ اظہار کرو اگر تمہیں پسند ہے وہ تو۔ نہیں، کیا نہیں؟ وہ اس کے قریب آتا بالکل انچ کا بھی فاصلہ مٹا چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا شاید۔ اذلان ہوش میں آئے۔ فرشتے نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ کیا ہوا؟ میری قربت کیوں بری لگی تمہیں؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ اذلان میں اس لیے نہیں آئی یہاں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ اذلان اظہر نے اسے دیکھا، پھر اسے کمرے میں لے جاتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھ سے محبت ہے؟ وہ اسے دیکھتا پوچھنے لگا جو روتی اپنے ہاتھ پر اس کے نشانوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیٹ، مجھ سے محبت ہے؟ نہیں، نہیں ہے محبت۔ وہ اس کے جلاد روپ کو دیکھتی پھٹ پڑی اور روتے اسے دیکھنے لگی جو اب سنجیدگی سے اسے تک رہا تھا۔ اوہ، تو مطلب تمہیں اب بھی اذلان اظہر نہیں چاہیے؟ طلاق چاہیے تمہیں مجھ سے، ہے نا؟ فرشتے نے سسکیاں بھرتے اسے دیکھا۔ وہ رات والا اذلان اظہر تو بالکل نہیں تھا۔ محبت کرنے کا موقع کیا اسے دیا تھا اب تک اذلان اظہر نے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اذلان، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا اور اسے پھر کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر جھکا تو وہ خوف سے آنکھیں مینچ گئی۔ فرشتے، اذلان اظہر، اب تو مر بھی رہی ہوئی تو اذلان اظہر کبھی نہیں آئے گا، تمہارے بلانے پہ بھی نہیں۔ ہمارا تعلق بس یہیں تک کا تھا۔ اذلان اظہر نے سالوں تم سے محبت میں گزارے، میں اسے چاہ کر بھی تم سے نفرت میں نہیں بدل سکتا، لیکن ہاں اب تم میری پسند نہیں رہی۔ میری پسندیدگی تم سے ختم ہوئی۔ اب آج تم میری پسندیدگی اور گریز دیکھو گی، تم اپنی ذات کے لیے بس۔ اذلان اظہر کی پسند ختم ہوئی آج فرشتے اذلان اظہر سے۔
وہ اس کے کان کے پاس ایئر فون لہجے میں بولا، اس پر سے ہٹتا، اس کا ہاتھ تھامتا، گاڑی میں بٹھا کر اسے وہیں واپس چھوڑا جہاں سے لیا تھا۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے سر، لیکن مجھے آج ہی اپنی ٹکٹ چاہیے، وہ بولا۔ اس کے سینئرز چاہتے تھے وہ وہاں جا کر جانچ پڑتال کے بعد آرٹیکل لکھے اور لوگوں کی حقیقتوں کو سامنے لائے۔ اس نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کے 7 بجے وہ گھر میں داخل ہوا، اپنی ماں کے کمرے میں گیا جہاں وہ سو رہی تھی۔ ان کے ماتھے کو چومتا، اپنا سامان لیتا، دوبارہ نکل گیا اور اس کو مڑ کر نہ دیکھا۔ رات کے 11 وہ اس شہر کو کیا ملک سے ہی چلا گیا تھا، کبھی واپس نہ آنے کا عزم لیے۔ اذلان اظہر اور فرشتے اذلان اظہر کی کہانی کا اختتام شاید یوں ہی لکھا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی کیونکہ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ شایان نے اس کی سیٹ کو پیچھے کی طرف کیا اور گاڑی تیزی سے چلاتے وہ کتنے گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا، وہ اب تک نہ اٹھی تھی۔ کنین اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ کنین نے اٹھتے دیکھا وہ کسی ہوٹل کی پارکنگ تھی۔ کیا ہم یہاں رکیں گے؟ نہیں، مجھے فائل لینی ہے کہ یہاں سے میں آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا تھا۔ وہ بھی باہر نکل گئی، کمر تھک گئی تھی مسلسل بیٹھے رہنے سے۔ پارکنگ کے دوسری طرف بھی باغ تھا، چھوٹا سا، جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی باغ کے داخلی دروازے پر کھڑی ہوگی اور بچوں کو کھیلتا دیکھنے لگی۔ سنے ایک خوبصورت آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ پیچھے مڑی تو کوئی 24-25 سالہ خوبصورت نوجوان تھا جو اسے مخاطب تھا۔ جی، آپ کی چادر۔ اس نے جھکتے اس کی چادر کا پلو کیچڑ سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کنین نے اس کے چہرے کو دیکھا، کتنا پرسکون تھا اس کا چہرہ۔ اس کی ذات اسے سمندر کی خاموشی سے بہتے پانی کی طرح لگی۔ وہ فوراً سے نگاہیں ہٹا گئی، لیکن اس کے ہاتھ دیکھے جو اب گندے ہو گئے تھے اس کی چادر پر لگے کیچڑ سے۔ شکریہ، وہ اتنا ہی بول پئی۔ آئندہ دھیان رکھیے گا، وہ پھر سے بولتا کنین کو متوجہ کر گیا۔ کیا کوئی مرد بھی اتنے پرسکون ہوتے ہیں؟ وہ آگے بڑھ گئی اور باغ میں موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ باغ کے کنارے پر بیٹھا تھا، اس کے قریب اب بچے اکٹھے ہو رہے تھے کیونکہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ فارس بھائی تلاوت نہیں سنائیں گے آج؟ کسی بچے نے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ شاید وہ یہاں رہتا تھا یا آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے بچے اس سے مانوس تھے۔ پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا۔ کنین کی نگاہیں اس شخص کے چہرے پر چپک گئی۔ اس کی آواز، اپنی زندگی میں وہ پہلی بار کسی مرد سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب بچے بھاگے تو اس شخص نے خود کو نظروں کے حصار میں محسوس کرتے سامنے دیکھا جب کنین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتی اس کی طرف آئی۔ آپ کی آواز بےحد خوبصورت ہے، وہ کہہ گئی اور قدم باہر کی جانب اٹھائے۔ کنین، وہ شخص بولا تو وہ جھٹکے سے واپس مڑی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے بابا کو کلینک میں دیکھ رہا تھا، میرے بابا کے ساتھ۔ انہوں نے آپ کی تصویر دکھائی تھی ایک روز بابا کو، تب میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا۔ اوہ، خاور انکل کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہسپتال میں داخل کروا دیا؟ وہ بہت بہتر ہیں، پوچھنے کا شکریہ، وہ مسکرا دی۔ شایان جو کھڑکی کے پاس پڑا فائز کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر باغ میں موجود اس منظر پہ پڑی تھی، پھر کنین کی قدم اس شخص کی طرف، اور اب وہ مسکراتے دیکھ اس کے پورے جسم میں انگارے لوٹنے لگے۔ وہ بنا فائل لیے لفٹ سے تیزی سے نیچے آیا تھا۔ تب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ شایان نے اسے جھٹکے سے کھینچتے باہر نکال لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیمی، وہ کون تھا؟ اب مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ وہ بے یقین نہیں تھی۔ شاید شایان عثمانی سے وہ ایسی امید کر سکتی تھی۔ بتاؤ، کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ اگر آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں تو شک ہی صحیح، وہ نگاہیں پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر لایا، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ایک کمرہ فوراً لیا تھا اس نے، فائل تو وہ اب وہ لے ہی لیتا، آرام کرنے کا وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، لیکن کنین خبر سے باز پرس کرنا ضروری لگا تھا اسے۔ اب بتاؤ، کیا بتاؤں؟ شایان نے آگے بڑھتے اس کی چادر اتاری تو کنین نے اسے جھٹکے سے سر اٹھاتے دیکھا۔ چادر بدلو اپنی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری چادر کو چھونے کی؟ یہ حق صرف شایان عثمانی رکھتا ہے، وہ نہیں کہہ پایا۔ وہ اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ اس کی ذات کو اتنا تو جان گیا تھا، لیکن کسی کی طرف اس کے بڑھتے قدم اسے ناگوار گزرے تھے۔ کنین نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا وہ اس کے علاوہ کوئی چادر ہے اس کے پاس؟ اس کا بیگ گاڑی میں تھا۔ شایان نے اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتاری، اس کے سر پر رکھی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے اس کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ شایان نے اس کے نزدیک ہوتے پوچھا۔ آپ کو برا لگا؟ میرے سوال کا جواب دو کنین۔ شایان عثمانی، وہ دھاڑا تو کنین نے اسے دیکھا جو انجانے میں اس کے نام کے آگے اپنا نام جوڑ گیا تھا۔ اس کی آواز کافی پرسکون تھی، وہ خوبصورت تلاوت کر رہا تھا۔ بس میں تعریف کر دی، کنین نے گہرا سانس بھرتے اسے بتایا۔ میں سیکھ کر تمہیں سناؤں گا۔ وہ ایک دم فیصلہ کر گیا، اسے تلاوت کرنا سیکھنا تھا جلد از جلد، لیکن آئندہ تم نے کسی کی طرف یوں پیش قدمی کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا میں نے آپ کو آپ کی آفس کی لڑکیوں سے دور رہنے کا کبھی کہا ہے؟ تم کہہ بھی نہیں سکتی۔ وہ دور ہوا تو کنین قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ کیوں؟ کیا مجھے ناگوار نہیں گزر سکتی آپ کی پیش قدمی؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ شایان عثمانی لاجواب ہوا۔ اس سوال کی طلبی پھر کبھی کرنا وہ ٹال گیا تھا اسے۔ فریش ہو جاؤ، میں کھانا منگوا رہا ہوں، وہ کہتا باہر نکل گیا تو استثنائیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ دونوں کے جذبات بدل رہے تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن مناسب لفظ نہیں تھے کہنے کو ان کے پاس۔ اس نے لاشعوری طور پر شایان عثمانی کو اپنا شوہر بچپن سے مان لیا تھا۔
کبھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کبھی سننے والے ہزار ہوتے ہیں پر ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کبھی ہمارے پاس لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور کبھی تلاشنے پر بھی لفظ نہیں ملتے، کبھی ہماری بات کے ہر لفظ کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، کبھی کسی گفتگو کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا، کبھی احساسات دل پر حاوی ہو جاتے ہیں، کبھی دل ہر احساس سے عاری ہوتا ہے، کبھی لگتا ہے زندگی رنگوں سے بھرپور اور کبھی ہر رنگ پھیکا لگنے لگتا ہے، کبھی انسانوں میں ہزار خوبیاں دکھنے لگتی ہیں، کبھی ہر شخص ہی بیکار لگتا ہے، کبھی لگتا ہے مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہوگی اور کبھی لگتا ہے مسکراہٹ کے لیے وجوہات کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کبھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی مطمئن ہی نہیں اور کبھی لگتا ہے افسردگی بنی ہی میرے لیے۔ وہ مسکراتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھاتے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ کھانا کھا کر لیٹ گیا تو وہیں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شایان عثمانی اسے کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، پھر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ وہ جب بور ہونے لگی تو باہر نکل گئی، کسی کی شادی تھی اس ہوٹل میں، وہ وہیں صوفے پہ بیٹھتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی وقت ہو گیا تھا تو اس نے اپنے سامنے صوفے پہ پڑی میگزین اٹھا لی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ یہ چادر بھی اچھی ہے۔ وہی لڑکا وہاں سے گزرا، اس کو دیکھتا تو اس کے پاس آتے ہوئے بولا، شکریہ، آپ کی بار کونین نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ شایان عثمانی کو پسند نہیں آیا تھا، اس کے دل نے کہا تو وہ فوراً دل کو ڈپٹنے لگی۔ جی، کیونکہ یہ میری چادر ہے، میری بیوی پر میری چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں۔ شایان نے کہتے قدم کونین کی طرف بڑھائے، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے ہر اس وقت پر آ جاتا تھا جب وہ کسی اور کے ساتھ ہوتی تھی۔ چلیں بیوی، ہمیں نکلنا ہے، وہ اسے بولا تو کونین اس شخص کو دیکھتی جو اب حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شایان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ چلو ہمیں نکلنا ہے۔ یہ کیا کہا آپ نے اسے؟ اگر بابا کو پتہ چل گیا تو میں تمہارا محرم رشتہ ہوں؟ کیا اس سے پہلے کسی سال میں اپنے آپ کو اپنے محرم رشتے کا خیال نہیں آیا؟ وہ اس کے سامنے آتی بول گئی تھی، نہیں، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور میں نہیں چاہتی آپ دوبارہ مجھے کسی کے سامنے اپنی بیوی۔ شایان عثمانی نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ وہ سمجھ بوجھ سے کالج کی طالب علم کہیں سے نہیں لگتی تھی، شاید حالات نے اسے کافی سمجھدار کر دیا تھا۔ کیوں نہ کہوں میں تمہیں بیوی؟ وہ اس پر جھکا تھا، کونین کو اس کی خوشبو اپنے حواسوں پہ چھاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شایان، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس پر مزید جھکا، میں صرف آپ کے ہاں کام بابا کے، مجھے رشتہ نبھانا ہے یہ۔ شایان عثمانی کہتا اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ لیکن میری بیوی ہو تم، اور شایان عثمانی اپنی بیوی سے نبھا چاہتا ہے۔ وہ پھر سے جھکا، اس کے دائیں گال کو چوما۔ کونین کا سانس پھولنے لگا، کیا یہ کوئی خواب تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ اتنی جلدی محبت کیسے ممکن تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ محبتوں کے الہام ہونے میں تو پلک جھپکنے تک کا وقت درکار ہوتا ہے محض۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ اس کے نزدیک شاید محبت ہونا ہی سب کچھ تھا، لیکن شایان عثمانی کے نزدیک لگاؤ اور کسی کی طرف لگ جانا سب کچھ تھا نہیں۔ جواب بھی اسی تیزی سے آیا تھا، بس جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا ہمیشہ۔ میں اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا کبھی، تم پر بس میرا حق ہے، یہ بات جان لو۔ کونین بہت کچھ اسے پوچھنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے سب بے معنی لگا۔ مجھے بھوک، تم نے ابھی کھانا کھایا؟ اس کی چادر کو ماتھے پر کھینچتا وہ اسے بتا رہا تھا، مجھے سانس تمہاری دھڑکنوں کی آواز میں یہاں تک سن سکتا ہوں، اس لیے یہ سب بے معنی ہے۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی گیم ہے، آپ سب کی گیم۔ وہ اسے دھکا دیتی بولی تو وہ خوبصورت سحر لمحوں میں ٹوٹا جو شایان عثمانی کو ناگوار گزرا تھا۔ شایان عثمانی ایسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا اور آئندہ مجھے یوں جھٹکنا نہیں، وہ اسے باور کرواتا بولا۔ آپ مجھ پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا۔ وہ مسکرایا، پھر اس کے کندھے پر جھکا تو وہ سانس روک گئی۔ وہ کئی لمحے اپنے لب اس کے کندھے پہ جمائے کھڑا رہا۔ میری عزت ہو تم، اور عزت سے بڑھ کر شایان عثمانی کو تو اپنا آپ بھی نہیں۔ وہ کہتا پیچھے ہٹ گیا تو وہ اپنی سانسوں کی رفتار کو مدھم کرنے کی جستجو میں لگ گئی۔ بس آپ میری عزت کی حفاظت کر لیں تو کونین خبر آپ کی، وہ دل میں بولی۔ اس کے سامنے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ۔ شایان اپنی فائل اٹھاتا، سامان سمیٹتا، اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکل گیا۔ وہ بھی کٹی ڈور کی مانند جو اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ شاید قسمت کے حال پہ چھوڑ دیا تھا اس کے نازک دل نے اسے۔ اب فیصلہ قسمت کے ہاتھوں تھا، اسے کسی قیمتی موتی کی طرح محفوظ کیا جاتا، یہ رسوائی اس کا مقدر بنتی۔ فرشتے نے اپنے کمرے میں قدم رکھا اور بستر پر لیٹتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بوا جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اس کے یوں واپس آتے ہی ٹھہر گئی، اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا فرشتے؟ گڑیا اٹھو بتاؤ۔ لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ جاتے وقت وہ بے حد خوش تھی اور اب بوا انہوں نے مجھے کیا ہوا؟ اسلان کو فون کروں؟ انہوں نے اسے اٹھا کر سیدھا بٹھایا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، وہ سسکیاں بھرتے بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دیا؟ میں بات نہیں، انہوں نے کہا ہے اب وہ مجھے فرشتے کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ وہ ہچکیاں لیتی انہیں سب بتانے لگی۔ بوا نے اسے سلاتے اذان کا نمبر ملایا جو بن جا رہا تھا۔ وہ خدایا، وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ
وہ رات تک وہیں اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، جسے بخار ہو گیا تھا۔ انہوں نے مشکل رات گزاری اور صبح اذلان کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اذلان نے ان کی کال نہ اٹھائی ہو۔ وہ اس کے کمرے میں گئی جہاں اب تک وہ سو رہی تھی۔ وہ واپس آ گئی۔ ان کا فون بج رہا تھا جس پہ اذلان نہیں اعظم اظہر کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم بوا۔ وعلیکم السلام۔ بوا فرشتے کہاں ہیں؟ سو رہی ہے۔ وہ الجھی ہوئی سی بولی، میں کل واپس آ رہا ہوں لیکن آپ کسی کو مت بتائیے گا، مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا اور بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ اس کی کال کرتے ہی انہوں نے دوبارہ اذلان کا نمبر ملایا۔ کال اٹھا لی گئی تھی لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ اذلان، جی بوا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا ایسا؟ فرشتے کیوں رو رہی تھی کل؟ وہ جانتی تھی لیکن اس سے استفسار کرنا بہتر جانا انہوں نے۔ کیا ضروری ہے ہم فرشتے کے بارے میں ہی بات کریں؟ وہ بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آج وہ فرشتے حیدر کی ذات کے بارے میں بات کرنے سے انکاری تھا۔ وہ اذلان نظر کی جس کی زندگی کے کئی برسوں کا موضوع فرشتے حیدر ہی رہی تھی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ بوا، اعظم کل واپس آ رہا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ لمبا دورانیہ۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تم کہاں ہو؟ واپس آؤ، اسے بات کرو، اسے بخار۔ بوا، میں اس وقت ملک سے باہر ہوں، میں کینیڈا میں ہوں اس وقت۔ اذلان پتر، تیرا دماغ خراب ہے؟ چھوٹی سی بحث پر تو ملک چھوڑ گیا۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ بوا، بات چھوٹی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی کے سالوں دیے اور پتہ ہے ان سالوں میں بھی اعظم بھائی کے جانے کا جو خلا تھا وہ پورا نہیں کر پایا۔ میری قسمت میں ہمیشہ دوسرا نمبر آیا۔ میں نے ہر بار یہ کروا گھونٹ پیا لیکن وہ لڑکی جو میرے نکاح میں ہے، اگر اب مجھ پر کسی کو فوقیت دے تو وہ یہ بات میری عزت نفس کو گوارا نہیں۔ میں نے اس سے اپنے سالوں کا حساب مانگا تو کہیں کی نہیں رہے گی، لیکن ایسا نہیں کر سکتا میں۔ اس سے محبت میں نے اپنی نوعمری میں کی تھی، جب مجھے شاید محبت لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ اذلان پتر، تو واپس آ، سب سنبھال لے، وہ اپنا لے گی تجھے۔ نہیں بوا، اس نے مجھے نہیں اپنایا، اسے مجھ سے محبت نہیں، اسے ہمیشہ سے اعظم اظہر چاہیے تھا۔ اوہ، تو اعظم اظہر کو اپنی بیوی دے رہا ہے؟ وہ بھڑکی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنی بیوی سے تو میں مر کر بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اسے تو قبر میں جانے تک اس رشتے سے آزاد نہ کروں میں۔ تو پھر کیوں چھوڑ گئے ہو؟ دور آ گیا ہوں کہ کہیں مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ مجھے اس سے دستبرداری اختیار کرنی پڑے۔ تم اپنے باپ اور بھائی سے نہیں، مجھے صرف اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اس نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا تو میں تو جیتے جی ہی مارا جاؤں گا، لیکن اسے تب تک میسر نہیں آؤں گا جب تک میری طلب اس کے جسم میں پور پور سرایت نہ کر دے، اس کی طرف میرے سالوں کی بے چینی کو دور نہ کر دے۔ میں دیکھتا ہوں اب اعظم اظہر کے سامنے رہتے وہ اذلان اظہر کو یاد کرتی ہے یا نہیں، اور اگر وہ دونوں، پھر تو اس کی آزادی، ایک محبوب کی موت تو دنیا دیکھے گی اور یاد رکھے گی۔ خاموشی چھا گئی۔ اسے بخار ہے، دوا دے دیں مجھے کوشش کرے کم سے کم فون کریں۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ بوا نے ان دونوں کو ان کے حال پر رحم کھانے کی اپیل کی تھی۔ خدا کے نزدیک انہیں اذلان پر ترس آیا جس نے سالوں یوں ہی فرشتے کے پیچھے گزار دیے تھے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اعظم اظہر کو چنتی تو انہیں لگا فرشتے حیدر سے زیادہ کوئی ہمدردی طلب اور بد نصیب نہیں ہوگا یہاں۔ اب سارے فیصلوں کا دار و مدار فرشتے کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی بچپن میں کی جانے والا پسندیدہ شخص یا وہ جس نے اسے تحفظ فراہم کرتے ناکام میں لیا تھا۔ فیصلہ بہت جلد ہو جانا تھا۔ شایان اسے لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ واپس سے گاڑی کو انجان سڑکوں پر دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ کشمیر، لیکن ہم تو، اس نے کہنا چاہا، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ شایان نے اسے بنا دیکھے کہا۔ شاید وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا اپنے احساسات کو یا ان لمحات کو جو کچھ دیر پہلے ہوئے تھے۔ شایان کو نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ کنین خاور کی ہمت نہ ہوئی اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی، اس لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے جاگی سوئی کیفیت میں گھنٹوں کا سفر کیا تھا، کئی جگہ پہ رکے تھے، گاڑی بدلی تھی، لیکن وہ زیادہ رستہ سوتی آئی تھی۔ اس خوبصورت مگر چھوٹے سے گھر کے آگے آ کے رکتے اس نے شایان کو دیکھا جو گاڑی سے اترتا سامان اتار رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی سے اتر آئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے لیکن یہاں بے حد ٹھنڈ تھی جو اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اندر جاؤ بے وقوف لڑکی، اسے وہیں جم کر کامتے کھڑے دیکھ وہ دھاڑا تو وہ فوراً سے اس کے ہاتھ سے چابی لیتی اندر چلے گی، کیونکہ وہ وہیں کھڑی رہتی تو شاید جم جاتی۔ وہ سامان اندر لایا جہاں وہ کچن میں چولہے کو جلائے ہاتھ سینک رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اپنا بیگ کھولا، اپنی جیکٹ نکالی، کیونکہ وہ اسلام آباد سے اسے واپس ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کے بعد خود کشمیر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کی اسے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اسے پہنو، اسے کامتے دیکھ اس کے آگے جیکٹ کی۔ نہیں، ہم ٹھیک ہیں، کنین نے جھجکتے کہا، لیکن اگلے لمحے سانس روک گئی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑے کرتے اسے اپنی جیکٹ پہنا رہا تھا۔ کنین خاور، ایک بات جان لو کہ میری باتوں کے خلاف نہیں جانا تمہیں، اور آئندہ اگر میں ایسا پھر بھی کروں تو، وہ سر اٹھاتے اس سے سوال پوچھ گئی، تو اس کی سزا لازماً ملے گی تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا جو اب بھی ٹھنڈے تھے۔ کنین کا سانس سوکھا۔ یہ سب کیا تھا؟
پل میں تو محبتیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کھیل ہی تھا۔ ہاں، وہ خاموشی سے شایان عثمانی کو دیکھتی رہی، جس کا سارا دھیان اس کے ہاتھوں پر تھا۔ شایان عثمانی، اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، آپ نے کہا کہ تو اپنے نکاح کے رشتے کا بھی پاس نہیں رکھیں گے ہمیں یہاں کتنے دن رکنا ہے؟ ہفتہ، شایان نے اسے بتایا اور پھر اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ لیکن نتیہ بابا، وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مزید کچھ مت پوچھنا، میں بہت تھک چکا ہوں، آرام کروں گا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی صفائی ستھرائی اور سارا سامان منگوا چکا تھا، اس لیے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی تھی انہیں۔ کونین اس کے جانے کے بعد وہیں کھڑی رہی، بھی کمرے کو دیکھنے لگی جو دو ہی تھے، کیونکہ وہ چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی، اسے اس برف سے خوف آیا جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انہیں سچ میں ہم پسند ہیں یا یہ دھوکہ ہے؟ بابا کی نفرت کا ہم سے بدلہ، وہ خود سے سوال کرنے لگی جس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ نہیں، ہم ہر کسی کا موہرا نہیں بنیں گے۔ وہ کوئی سوچتی اس کے کمرے میں گئی جہاں وہ قیام پذیر تھا، اندر داخل ہوئی جہاں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ بیڈ کے ساتھ والے میز پر اس کا فون پڑا تھا۔ ہاں، اس کا فون چیک کرنا تھا، شاید وہاں اسے کچھ مل جاتا یا اس کے سامان میں، لیکن سامان کو بعد کے لیے چھوڑتے اس نے اس کا فون خاموشی سے تھاما۔ شایان کی طرف دیکھا جو چت لیتا ہاتھ سینے پر رکھے، چہرے پر سوئے ہوئے بھی سنجیدگی تھی۔ نہ جانے یہ کبھی مسکراتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس نے سوچتے جھرجھری لی، پھر بھاری قدموں سے باہر آ گئی۔ باہر آ کے اس نے فون کو دیکھا جس پر پاس ورڈ تھا۔ اس نے بے حد کوشش کی اس کے نمبر کی آخری بار نمبر بھی ملائے، لیکن ناکام رہی اور فون لاکڈ ہو گیا۔ وہ ڈرتی واپس رکھ آئی اور باہر آتے ہی پھر سے وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی۔ اسے جلد سے جلد پتہ لگانا تھا کہ شایان عثمانی اسے دھوکہ دے رہے ہیں یا سچ میں اسے یہ رشتہ نبھانا ہے۔ لیکن اگر یہ سب حقیقت ہوا تو اس کا دل دھڑکا۔ شاید شایان عثمانی کس کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی سنجیدگی، اس کا سرد پن، اس کا غصہ، وہ کام کے رہ گئے۔ وہ کچن میں موجود فریج سے بریڈ جام لے کے کھا چکی تھی، واپس وہیں کرسی پر آ کے بیٹھ گئی اور سامنے پڑی کتاب اٹھا کر ورق پلٹنے لگی۔ وہ اتنی محو تھی، اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر پائی۔ شایان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ ڈر گئی۔ میرا فون چیک کیا تم نے؟ اس پر جھکا اظہر سرد پن سے پوچھ رہا تھا وہ۔ میں کونین نے کوئی جواب ہی نہیں بن پایا تو وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ پل میں شایان اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت محسوس کرتے وہ سسکی تھی۔ شایان نے فون کا لاک کھولا، اس کے ہاتھ میں تھمانے سے پہلے ایک نمبر ملایا۔ خاور سے بات کراؤ، اور فون کونین کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہی کھڑا رہا۔ کونین نے پہلے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر اپنے باپ کی آواز سنتے اس کی خیریت دریافت کی اور فون خاموشی سے اسے تھما دیا۔ اگلی بار مجھ سے کہہ دینا۔ وہ محض سر ہلا گئی، وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ کونین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے دل کے حالات نازک تھے۔ کیا کھائیں گے؟ شایان نے اسے غور سے دیکھا، وہ معصومیت کی پیکر تھی۔ کیا وہ سب برداشت کر پاتی جو وہ سوچ بیٹھا تھا؟ کچھ بھی، شایان نے کہا۔ اب بھی نظریں نہیں ہٹائی تھی اس کے چہرے سے۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی، شایان نے اسے کھینچ کر اپنے دل کے خلاف جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ کونین کو لگا اس کا دل دھڑک کر بند ہو جائے گا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا ہوا ہے۔ سمجھ تو شاید شایان عثمانی بھی نہیں پایا تھا۔ کونین جھجکتے اسے دور ہوئی۔ شایان نے اس کے بازو کو سہلایا جہاں پر وہ گرفت سخت کر گیا تھا۔ اس کے لمس کی ٹھنڈک محسوس کرتے کونین کا وجود لرزا۔ شایان عثمانی کے فون کی آواز پر ان خوبصورت لمحوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ یکدم پیچھے ہوا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ کیسی ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، آپ کیسی ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں میری جان، سب ہے۔ تم بتاؤ کب آ رہے ہو اپنی خالہ سے ملنے؟ جلد آؤں گا۔ وہ خاموش ہوا اور ان کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ وہ شاید تم خاور عثمانی کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو؟ وہ سرد سے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ وہ خاموش ہوا، اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ بولو شایان۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ بہت اچھی بات ہے، خدا تمہیں اس کا صلہ دے۔ خالہ جان پلیز، اس سب کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو شایان عثمانی مرتے دم تک نہیں بھولے گا، اور جب تک آپ کو انصاف نہ دلا دیا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ بے فکر رہیں۔ شایان عثمانی اپنے گنہگار کے ساتھ رحم دلی نہیں دکھا سکتا۔ مجھے امید ہے تم میرا مان رکھو گے شان۔ وہ سر جا پڑتی بولی اور کال کٹ گئی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا جہاں سے کونین کام کرتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ سب کرنا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل کسی کے فیصلے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچوں میں تھا جب وہ باہر آئی۔ اس کے آگے اس کا ناشتہ رکھا جو بریڈ انڈا تھا، کیونکہ وہ فوراً یہی بنا سکی تھی۔ یہ نہیں مجھے کھانا، وہ سوچوں کے گرداب سے نکلا۔ کونین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کھائیں گے پھر؟ پراٹھا بنا لو، انڈا یہی کھا لوں گا، وہ بولا تو کونین نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس نے تو کبھی پراٹھا نہیں کھایا تھا۔ کیا ہوا؟ آٹا گوندنا پڑے گا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں یہ کھا لیتا ہوں۔ سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ نہیں، میں گوند لیتی ہوں، دوپہر میں بھی کام آئے گا۔ وہ تیزی سے کچن میں گئی جہاں وہ بھی پیچھے آتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے آٹا گوند رہی تھی، تھوڑا سا جو جلد ہی
گن گیا تھا۔ شایان عثمانی اسے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کالج کی چھوٹی سی 17-18 سالہ لڑکی، نازک سی درمیانہ قد، سلکی لمبے بال جو ہمیشہ چادر کے نیچے موجود رہتے تھے، میک اپ سے پاک چہرہ، کالی شلوار قمیض پر اس کی دلوائی چادر لیے وہ کام میں مصروف تھی۔ گلابی رنگت، ستواں ناک، خوبصورت نخوت جن سے معصومیت جھلکتی تھی، وہ خوبصورت تھی بلا شبہ۔ تمہاری جیکٹ کہاں ہے؟ اس پر دھیان دینے کے بعد وہ یکدم بولا، آٹا لگ جاتا تو گندی ہو جاتی، اس لیے میں نے اتار کے رکھ دی، وہ صاف سے لہجے میں بولی۔ تو کیا میں نے بولا تھا اسے گندا نہیں کرنا تم نے؟ شایان نے سنجیدگی سے کہا تو کنین اسے دیکھ کے رہ گئی۔ یہ کر کے ہاتھ سینکو اور جیکٹ پہنو فوراً۔ وہ کہتا باہر بیٹھ گیا کیونکہ اس کا پراٹھا تیار تھا۔ 3 مہینے بعد، آج 2 مہینے ہو گئے تھے اذلان کو گئے ہوئے۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی فرشتے کو کال نہ کی تھی۔ بوا سے بھی بہت کم رابطہ رکھا تھا۔ وہ سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا زیادہ وقت پینٹنگ اور لکھائی میں وقت کر دیا تھا اس نے۔ فرشتے اعظم اظہر کی آواز وہ سن سکتی تھی، بلکہ یہی تو آواز تھی جو پچھلے 2 مہینوں سے سن رہی تھی۔ اعظم اظہر کو اب تک پتہ نہیں تھا کہ فرشتے اور اذلان کے نکاح کا، کیونکہ کسی نے نہیں بتایا تھا۔ چلو آج باہر چلیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتا، اس کا گال کھینچتا بولا، کتنی بار بولا ہے مجھے ہاتھ نہیں لگایا کریں۔ وہ چڑ کر بولی، لیکن اعظم ہنس پڑا، اور میں چلو تمہاری بلا وجہ کی اداسی دور کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ پینٹنگ کرتی باہر لان کا منظر کینوس پر اتار رہی تھی۔ تو کہاں جانا ہے؟ ہماری فرشتے کو لے کر چلیں گے۔ وہ یکدم سر اٹھاتی استفسار کرنے لگی، بالکل اس گڑیا کی سالگرہ ہے جو اس بار ہم اسی کے مطابق منائیں گے۔ جلدی سے بولو کہاں جانا ہے؟ کینیڈا۔ کینیڈا؟ لیکن اچانک کیوں؟ اور وہ کینیڈا گڑیا کا ڈریم پیلیس ہے۔ اب سمجھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ہم ضرور چلیں گے، لیکن ابھی نہیں، مہینے بعد۔ مجھے اسی مہینے بلکہ اسی ہفتے جانا ہے، نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اعظم نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا پاسپورٹ دو مجھے، اسی ہفتے جائیں گے۔ وہ فیصلہ کرتا اٹھ گیا۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی چیزیں لیتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ جلد سے جلد سب کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی سالگرہ وہاں منا سکے۔ گڑیا وہ یکدم دروازہ کھولتا واپس آیا۔ اذلان کو بتا دو کہ ہم وہاں آ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسے بھی سرپرائز دیں گے۔ وہ چلا گیا تھا، لیکن فرشتے حیدر کا سانس رکا تھا۔ اس کا سانس یکدم بھاری ہونے لگا۔ وہ اس نے انہیلر تھامتے جلدی سے منہ کو لگایا اور گہری سانسیں بھری تھی۔ اذلان، اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ ان 3 مہینوں میں اس کا دل نے کتنا پکارا تھا اسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اعظم اظہر کی موجودگی اب معنی نہیں رکھتی تھی اس کے لیے۔ اس کے لیے اذلان اظہر کو سوچتے رہنا زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ گئے، میں کیوں جا رہی ہوں ان کے پاس؟ اس نے اپنے بال ہاتھوں میں تھامتے سانسیں پھر سے تیز ہوئی تھی۔ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں فرشتے کو چھوڑ دیا۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ہاتھ سے ابھی کا اپنا بنایا کینوس دور پھینکا، جس پر بنا منظر پل میں خراب ہوا تھا، اس کی زندگی کی طرح۔ میں مذاق نہیں ہوں، مجھے مذاق سمجھ کر اڑایا آپ نے۔ اذلان اظہر، وہ رو رہی تھی، اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے یکدم اٹھتے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اعظم اظہر کا دیا فون نکالا اور آن کرتے کانٹیکٹ لسٹ چیک کی، جس میں اذلان اظہر کا نمبر موجود تھا۔ اس نے سانس بھری اور انگلی اس نام پر رکھ دی۔ 3 مہینوں کا صبر آج ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کی آواز کی منتظر تھی۔ اذلان اظہر اسپیکنگ، اس کے لب کب کپائے۔ ہیلو، وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے ہمت اکٹھی کی، لیکن جیسے الفاظ اور سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ جو وہاں بیٹھا تیزی سے انگلیاں کی بورڈ پر چلا رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے فرشتے کے بارے میں بوا سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ خود ہی بتا دیتی تھی۔ وہ کافی بیمار رہنے لگی ہے پھر سے۔ اعظم روز آتا ہے، اس کے پاس گھنٹوں بیٹھتا ہے اور اس کے آگے اذلان اظہر کچھ سنتا نہیں تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ جانتا تھا یہ کینیڈا کا نمبر نہیں ہے۔ فرشتے اذلان اظہر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا یکدم۔ فرشتے، اذلان کو آپ سے محبت بالکل نہیں ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میں مر بھی جاؤں نا تو اذلان، مجھے آپ نہیں چاہیے، وہ چیخ کر کہتی سسک پڑی۔ اذلان اظہر نے آنکھیں میچی، جو یکدم سرخ پڑی تھی۔ وہ فوراً کال کاٹ گیا، اس سے آگے وہ نہیں سن سکتا تھا۔ فرشتے، اذلان، اس کا دل بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا۔ تو کیا فرشتے حیدر اپنی حیثیت اپنا رشتہ قبول کر چکی تھی؟ اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا تھا۔ تمہیں نہیں اذلان حیدر، تمہیں خوش فہم نہیں بننا ہے۔ مجھے کل ہی جانا ہے کینیڈا۔ اس نے اعظم کا نمبر ملاتے کہا اور کال کاٹتے بستر پر ڈہ گئی، جیسے 3 مہینوں کے آنسو آج ہی بہہ جانا چاہتے تھے۔ اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا اذلان اظہر کی ناپسندیدگی، اس کا خود کی ذات سے متفکر ہو جانا، اس کو بھلا دینا، مڑ کر نہ دیکھنا، وہ سب قبول نہیں کر پائی تھی 3 مہینوں سے۔ اعظم نے سب انتظامات کروائے تھے کیونکہ فرشتے کو کل ہی جانا ہے، وہ سمجھا تھا شاید وہ خوشی میں وہاں گھومنا چاہتی ہے۔ ابھی وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ السلام علیکم، نسوانی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ زارا۔ جی کون ہیں آپ زارا، اور کیا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ لڑکی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں، وہ مسکرائی تھی شاد۔ یہ کیا بےہودگی ہے، رات کے اس پیر کسی کا بھی نمبر ملا کر آپ اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتی ہیں؟ وہ دھاڑا تھا، ہر کسی کا نہیں، صرف آپ کا اعظم اظہر، صرف آپ کا۔ مخالف طرف ہی تو گیا تھا اتنا بڑا بہتان سن کر۔
مجھے جیسے بھی جانتی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن دوبارہ مجھے کال نہ کرنا کبھی، لیکن کیوں مجھے آپ پسند ہیں وہ شاید رو دینے کو تھی۔ مس زہرا اپنی حدود میں رہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں اور میں شادی شدہ ہوں۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا اور شاید مخالف اس کی باتوں کا اثر لے گیا تھا، اس لیے دوبارہ کال نہ آئی تھی۔ زہرا شاہنواز نے روتے ہوئے تکیے میں منہ دیا تھا۔ وہ شروع سے ایسا ہی کرتا ہے، میرا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ یا رب العالمین وہ سسکی، مجھے بس وہی چاہیے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا چپ کروانے والا۔ اگلی صبح اس نے اپنا سارا سامان باندھا تھا، وہ جلد سے جلد اس شخص تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا وجود اب جواب دے گیا تھا، اسے زیادہ نہیں تڑپ سکتا تھا وہ اس کے لیے جو اس کا اپنا تھا۔ ارے واہ میری گڑیا، اتنی جلدی کس بات کی؟ اعظم اسے لینے آیا تھا۔ اس نے بوا کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے انہیں اذلان کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے اور پھر فلائٹ میں بیٹھے کیسے بنا سوئے اس نے بے چینی سے وہ سفر کاٹا تھا اور اس کا دل جانتا تھا۔ اعظم نے اس سے بچپن کی باتیں کی تھی وقت گزارنے کے لیے، جس سے وہ خوش تھا۔ وہاں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کا جسم کب کپایا تھا۔ اس نے جیکٹ پہنتے ہی ٹوپی پہنی اور ڈرائیور کے ساتھ اعظم کے کہنے پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسا رد عمل دیتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹل؟ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیا آپ کو کہیں اور جانا تھا؟ اعظم نے فون سے سر اٹھایا۔ اذلان کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی یہیں اسی بلاک میں، لیکن ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے، ہمیں واش روم جانا ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اسی بہانے بھائی سے مل لیتے ہیں، نہیں تو میں اسے شام کو سرپرائز دینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ایڈریس بتایا۔ فرشتے کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لو چابی۔ اعظم نے اسے چابی دی کیونکہ وہ بھی یہیں رہتا تھا اذلان سے پہلے ہی۔ ان دونوں نے بہت دیر پہلے پیسے ملا کر یہاں فلیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے دروازے تک لائی اور کی ہول میں چابی لگائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ شاید اعظم اظہر کی موجودگی نہیں چاہتی تھی، وہ اندر اندھیرا تھا تو کیا وہ گھر نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی اور پھر بجھ گئی۔ کون ہے؟ اس کی آواز پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا گئی۔ رکو وہیں جو کوئی بھی ہو، وہ انگریزی میں بولا تھا لیکن وہ قدم بڑھاتی آگے بڑھنے لگی۔ آئی سیڈ اسٹاپ۔ وہ دہرا تھا لیکن فرشتے اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ تو اس کی آواز کے تعاقب میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی بنا کچھ سوچے سمجھے۔ باہر وہ اپنا سوٹ کیس نکالتے جان کر کھول آئی تھی جس سے سارے کپڑے نیچے گرے تھے، وہ جسے اعظم اٹھا رہا تھا۔ اذلان نظر نے آگے بڑھتے لائٹ چلائی تو وہ دوڑتی اس تک آئی تھی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ اذلان نظر اس کی خوشبو محسوس کرتا بے یقین رہ گیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے یقین نہ کر پا رہا۔ اذلان، اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور چہرہ جھکاتے اسے دیکھا جو نم اور سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذلان نظر خود پر بٹھائے پیرے توڑتا اسے حصار میں لیتا زمین سے اٹھا چکا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رک جاتا، لیکن وہ دونوں ایک ہی احساسات رکھتے تھے، اس لیے وہ حصار ان کے لیے ضروری تھا، اہم، بے حد اہم۔ فرشتے اس کے لب ہلے تھے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تو اظہر نے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیا اور وہ پھر ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑھتا اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ وہ گنتی بھول گئی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ آنا چاہتے تھے۔ یہ طرف تھی ان کی 3 مہینوں کی جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ کونین نے ویسا ہی کیا تھا جیسا اس نے کہا تھا، پھر وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ خود کے گرد اس کا لمس اب بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ شایان خود پر اس کی جمع نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ یکدم نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ خجل سی ہوتی نگاہیں پھیر کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو۔ کونین واپس بیٹھ گئی تھی۔ شایان نے اپنی آخری نوالا اس کے آگے کیا۔ کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن نہیں، اس کا شوہر اس سے نباہ چاہتا تھا۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز نصب ہو گئی تھی، اور اگر اس کا شوہر اس سے نباہ چاہتا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ وہ ایک عام عورت کی طرح اس نے اپنے سارے اعتراضات ایک طرف رد کر دیے تھے۔ اسے بس اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اسے یہ رشتہ نبھانا ہے، اس کا پہلا اور آخری کسی مرد سے رشتہ۔ اس کے کچے دماغ نے شایان عثمانی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس نے منہ کھولتے نوالا منہ میں لیا اور مسکرا دی۔ شایان عثمانی نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ شاید پہلی بار اس کے سامنے اس کے لیے یوں مسکرائی تھی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ صوفے پر کرتا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ سے میں یہیں کھاؤں گا، وہ پراٹھے کا بتا رہا تھا۔ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوگی؟ وہ دلچسپی سے سوال کر گئی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بالکل ہلکی سی مسکراہٹ تھی وہ۔ میں سنبھال لوں گا۔ کیا اب تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے کونین؟ اسے مسلسل ہلتے رہے وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا میں اندر جاؤں؟ نہیں، اندر سے بلینکٹ لے کر آؤ۔ وہ اسے نیا حکم صادر کرتا خود ہیٹر چلانے لگا۔ وہ واپس آئی تو اپنے ساتھ جگہ پر ہاتھ رکھتے اسے بتانے لگا کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی، پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھتے بیٹھ گئے۔ شایان نے ٹی وی آن کیا اور دونوں نے نگاہیں سکرین پر جما دی۔ کونین کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے چہرے پر چلی جاتی، جو آج شاید اس سے کچھ زیادہ ہی خوبرو لگ رہا تھا۔ کرتا شلوار پر چادر اوڑھے، بھاری ہوتی بیئرڈ اور خوبصورت نقوش ماتھے پر بحال بکھیرے وہ جو عموماً سیٹ کیے جاتے تھے، کھڑا ناک اور بھینچے ہونٹ، وہ خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ شایان نے اس کے نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے اسے ایک دم کھینچا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ کونین کا دل یوں دھڑکا جیسے مانو ابھی باہر آ جائے گا۔
मुझे देखना है तो करीब से देखो, इतनी दूर से अच्छे से समझ नहीं पाओगी। वो उसके कान के पास हल्का-सा बोलता साइड दीवार पर लगा स्विच बंद कर गया। अब सिर्फ़ स्क्रीन की रोशनी थी। शायन लाइट चलाएँ प्लीज़, खामोशी से बैठी रहो, मुझे डर लगता है। वो मिनमिनाई, मेरे साथ बैठकर किससे डर लग रहा है तुम्हें? वो अपना हाथ उसके पीछे ले जाते उसके कंधे पर रखता, हल्का-सा उसके गिर्द हसार बना चुका था। ये सब बंद करें। वो स्क्रीन पर चलती हॉरर मूवी को देखती बोली, जिस पर कब से उसने ध्यान ही नहीं दिया था। कुनैन शायान उस्मानी, खामोशी से बैठी रहो। और फिर कोनैन वाक़ई खामोश हो गई थी, लेकिन निगाहें स्क्रीन के अलावा बाकी सब चीज़ों पर थीं। किसी हॉरर मंज़र पर जब आवाज़ बुलंद होती तो वो अपनी जगह उछल कर रह जाती। उसने अपनी ज़िंदगी में एक भी हॉरर मूवी नहीं देखी थी, वो फ़ितरतन डरपोक थी। शायान पूरी दिलजमी से स्क्रीन को देख रहा था, जिसके तासुरात एक बार भी नहीं बदले थे। कोनैन उसे ही देख रही थी, जब अपने कंधे पर उसकी उँगलियों का लम्स, स्क्रीन पर खून की चार चीखों की आवाज़ पर वो खुद भी चीख मारती उठ गई। हाँ, 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 शायान उस्मानी का कहका बुलंद हुआ। पहली बार वो यूँ हँसा था उसके सामने। बल्कि अब सभी तो पहली बार हो रहा था। वो उसकी नज़रें इर्द-गिर्द और कभी खुद पर महसूस करता, आवाज़ तेज़ करता, ये सब कर गया था, जिससे वो बुरी तरह डर गई थी। कुनैन ने एक नज़र उसे देखा और फिर आँखों से आँसू बहने लगे थे। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। शायान ने संजीदगी से उसके आँसुओं को देखा और फिर आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, जो वो झटक गई थी। कुनैन आवाज़ में तनबीह थी। उसे वापस खींचकर अपने हिसार में लिया था और अब हिसार काफ़ी मज़बूत था। इतनी सी बात पर कौन रोता है? वो कहते उसके सीने में सर छुपा गई तो शायान उस्मानी थम गया था, जैसे इतनी नज़दीक तो आज तक किसी की रसाई ना हुई थी जितनी नज़दीक वो थी। उसके दिल ने शोर मचाया था, जैसे वो भी बागी हुआ था उस लड़की के लिए। रोना बंद करो फ़ौरन, वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता बोला। स्क्रीन पर देखो, उसे सीधा करके बिठा दे। उसका चेहरा स्क्रीन की तरफ था। नहीं, वो अभी उसके सीने में मुँह दिए बैठी थी। हुनैन, उसके सख्त लहजे पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ था। कभी भी नहीं। मुझे ये सब नहीं पसंद, प्लीज़ शायान। वो किसी तौर पर भी उसकी बात मानने को तैयार ना हुई तो उसके बालों में उँगलियाँ चलाता, आवाज़ हल्की करता खुद देखने लगा। लेकिन दिल उस लड़की की कुर्बत पर पागल होने को था। उसे लगता था वो पत्थर दिल है, सनफ़े नाज़ुक की कोई जगह नहीं उसके दिल में। लेकिन आज अपने बागी होते दिल पर वो हैरत ज़दा था। वो सो गई थी और मूवी भी खत्म हो चुकी थी। शायान कई लम्हे सर झुकाए उसे देखता रहा, जिसके लब नीम थे। उसकी ठोड़ी पर उंगली रखते उसके लबों को बंद करना चाहा, जो उसके हाथ उठाते ही फिर से खुल गए थे। दिल सच तो बहुत कोनैन शायान उस्मानी वो खुद नहीं जानता था कि उस लड़की की असल हैसियत कबूल कर चुका है। उसे झटके से बाहों में उठाते, कमरे में ले गए, कंफर्टर उड़ाते, अलमारी से दूसरा निकाला, क्योंकि जितनी ठंड उसे लगती थी वो रात को शायद बर्फ बन जाती। दोनों उस पर ओढ़ने के बाद वो एक साइड पे लेट गया था, लेकिन जब दिल के शोर से तंग आ गया तो आँखों में सर्द-पन छा गया। वो ये सब ठीक नहीं कर रहा था। वो उठा और दूसरे कमरे में चला गया, बिना उसकी तरफ पलटे। सुबह उठते सब याद करते हुए शर्मिंदा हुई, लेकिन उसे ये सब बुरा हरगिज़ नहीं लगा था। वो फ्रेश होती देखने लगी, वो बाहर कहीं नहीं था। फिर सर झटकती आटा गूँथने लगी, क्योंकि उसने कहा था वो रोज़ अब से पराठा खाएगा। उसने पराठा बनाने से पहले उसे ढूँढा ताकि उसे उठा सके, क्योंकि 10 बज चुके थे। वो साथ मौजूद कमरे में गई, जहाँ अंधेरा था। लाइट चलाते उसके नज़दीक गई, जो औंधे मुँह कम्फर्टर सर पर ताने सो रहा था। लेकिन शायान को हरकत ना करते देख और झिझकते आगे बढ़ी और उसके सर से कम्फर्टर हटाया। वो गहरी नींद में था। हुनैन के दिल ने बीट मिस की। वो सोए हुए भी बेहद हसीन लग रहा था। शायान उठे, आगे बढ़ते उसने हिम्मत की और उसके बाजू पे हाथ रखकर उसे पुकारा, तो वो मूंदी-मूंदी आँखें खोल गया। क्या हुआ? 8 उठ जाएँ, 10 बज रहे हैं। कुनैन ने कहा तो वो उठकर बैठा। ओके चलो मैं आ रहा हूँ। वो बोला तो उसका पराठा बनाने चली गई और वो फ्रेश होने उसके बाहर आते उसका नाश्ता आगे रखा। चाय पिएँगे? नहीं, कॉफ़ी, लेकिन थोड़ी देर में। ओके। वो खामोशी से नाश्ता करते शायान ने फ़ोन उठाया और किसी से मीटिंग की तफ़सीलात लेने लगा। कुनैन उसे भी देख लेती। शायान ने आखिरी निवाला बनाते उसके आगे किया। वो मसरूफ़ था फ़ोन पर, लेकिन कुनैन ने मुस्कुराते मुँह खोला तो उसे आखिरी निवाला खिलाते खुद उठकर बाहर निकल गया। वो पीछे मुस्कुरा गई। वो शख़्स उसे प्यारा होता जा रहा था। उसके बाद वो यूं ही बैठी रही, जबकि वो अपने कमरे में घुसा लैपटॉप पर तेजी से काम करने में मसरूफ था। उसने घड़ी पर वक्त देखा, रात का वो 1 बजा रहा था। वो धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। शायान हूँ, वो मसरूफ था। क्या खाएंगे? वो कब कुछ भी, वो मसरूफ सा बोला। ओके। वो बाहर चली गई। फिर कौरमा बनाते, अब वो फिर बाहर बैठी थी, क्योंकि शायान को अभी भूख ना थी। वो फिर से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई तो शायान ने सर उठाकर उसे देखा। क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ जाऊँ? वो हिम्मत करती मासूमियत से बोली, तो शायान को उस पर बेहद प्यार है। आ जाओ। उसे सोफे पर अपने साथ बैठने का इशारा किया तो वो कदम-कदम चलती उसके साथ आके बैठ गई। बोर हो रही हो? उसने तेज़ी से सर हिलाया। यहाँ भी बोर ही होगी, मुझे ये रात तक फ़ाइल मुकम्मल करनी है मीटिंग के लिए। कोई बात नहीं। वो उसे देखकर मुस्कुराया और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। कुनैन कभी उसे देखती, कभी उसकी पैड पर तेज़ी से हरकत करती उँगलियों को। शायान क्या आपको बर्फ़बारी पसंद है? हाँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। पता है कितना डर लगता है, उसमें पाँव धँस जाते हैं, इंसान मर भी सकता है। वो झुरझुरी लेती उसे बता रही थी। शायान ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा यहाँ आओ। अपनी चीज़ें उठाते उसे बिल्कुल पास बुलाया तो अब की बार वो झिझकते आ गई थी।
اور کیا پسند نہیں ہے تمہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی اس کا وقت چاہتی ہے اس وقت۔ بہت زیادہ، بہت زیادہ پانی بالکل نہیں، اس میں ڈوب کر مر بھی سکتے ہیں، اور آگ تو بالکل نہیں، اس سے بھی جل کر مر جائیں گے۔ اس کے گال کھینچتا مسکرا دیا۔ کونین نے اس کے گھٹنے پر پڑا اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی پوچھ پر انگلی پھیرنے لگی تو شایان عثمانی تھم گیا۔ کیا وہ کامیاب ہو رہا تھا اس لڑکی کو اپنی عادت لگوانے میں؟ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو شایان نے اس کے ہاتھ دیکھے جو اس کے ہاتھوں کے سامنے بالکل چھوٹے سے لگ رہے تھے۔ شایان، وہ آج اسے باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا کام روکتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بولو، آپ کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں؟ مطلب کتنی لڑکیاں آپ کی دوست ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ شایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے پوچھا۔ کیونکہ میرا تو کوئی لڑکا دوست نہیں، اچھی بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنے بالوں کو کلر کرنا چاہیے، اچھے لگیں گے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کروا دینا، وہ معصومیت سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شایان نے اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی، لیکن شایان عثمانی مسکرا نہ سکا۔ آنکھیں بند کرو، حکم صادر کیا گیا۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا اس کی گردن پر جھکا اور وہاں لب رکھ گیا۔ کونین نے کھلکھلاتے اسے دور کیا۔ گدگدی ہو رہی ہے۔ شایان نے اسے گھوڑا اور پھر سے جھکتے اس کی گردن پر لب رکھے وہ ہنس رہی تھی مسلسل، اور شایان عثمانی نے مان لیا تھا وہ اس لڑکی کی مسکراہٹ پر جلد پاگل ہو جائے گا۔ تمہیں کم مسکرانا چاہیے، وہ گھورتا ہوا اسے بولا۔ کیوں؟ سوال مت کیا کرو، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، وہ سختی سے بولا۔ کونین نے ہونٹ سکیڑے اور پھر ہا 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 کہا لگاتی ہنس پڑی تو وہ اسے کھینچتا خود بھی مسکرا پڑا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ شایان عثمانی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اف، میرا گال درد ہو رہے ہیں۔ شایان نے اس کی گال چومے تو وہ چھوئی موئی سی ہوتی اس سے دور ہوئی۔ چلو کھانا کھائیں، وہ اس کے ہاتھ پکڑتا اٹھا گیا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ خود پر پہرے اس لڑکی کے خود کو اور اس لڑکی پر خود کے دل کو بے قرار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔